बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं वो है हज़रत काब का सुस्ती के बाइस जंग तबूक में शरीक ना होना और फिर उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटना। तो इरशाद हुआ है कि 3 सहाबी हज़रत काब बिन मालिक, बिलाल बिन उमैया और मराता बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बग़ैर किसी कवी उज़र के सुस्ती के बाइस जंग तबूक में शरीक ना हो सके। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने सरगज़श्त बड़ी तफसील के साथ ख़ुद ही बयान फरमाते हैं कि मैं जंग तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना मालदार नहीं था जितना कि जंग तबूक के वक्त था। इस वक्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थीं। इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँटनियाँ नहीं हुई थीं। जंग तबूक के मौके पर चूँकि सफ़र दूर का था और गर्मी भी शदीद थी, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया ताकि लोग तैयारी कर सके। चुनाचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हजूर के साथ हो गई कि रजिस्टर में इनका नाम भी लिखना दुश्वार था। मजमा की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं और पता ना चले तो हो सकता था। इसके साथ ही फल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामान्य सफ़र की तैयारी का इरादा सुबह से ही करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता कि मुझे वुसअत हासिल है, जब पुख्ता इरादा करूँगा तैयारी फ़ौरन हो जाएगी। इस तरह कई दिन गुजरते गए, हत्ता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना भी हो गए मुसलमान आपके साथ, मगर मेरा सामान्य सफ़र तैयार ना हुआ। फिर मुझे ये ख्याल आया कि 1-2 रोज़ में तैयार होकर लश्कर से जा मिलूँगा। इस तरह आज कर पर टालता रहा, हत्ता कि हजूर के तबूक पहुँचने का ज़माना आ गया। इस वक्त भी मैंने कोशिश भी की मगर सामान ना हो सका। अब जब मैं मदीना मुनव्वरा में इधर उधर देखता हूँ तो फिर वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर नफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ था या वो माजूर थे। इधर हजूर ने तबूक पहुंचकर दरियाफ्त फरमाया कि काब नज़र नहीं आते, क्या बात है? एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसको माल व जमाल के फ़ख्र ने रोका है। हज़रत माज ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं वो भले आदमी हैं। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सकूत फरमाया, कुछ इरशाद ना फरमाया। हत्ता कि चंद रोज़ में हजूर की वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंजो गम हुआ और फ़िक्र पैदा हुई। दिल में झूठे झूठे उज़र आते थे। इस वक्त किसी फ़र्ज़ी उज़र से हजूर के गुस्से से जान बचा लूँ, फिर किसी वक्त माफ़ी की दरख्वास्त कर लूँगा। और इस बारे में मैं अपने घराने के हर समझदार से मशवरा करता रहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि हजूर तशरीफ़ ले ही आए हैं तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि बग़ैर सच के कोई चीज़ निजात ना देगी, और मैंने सच सच अर्ज़ करने की ठान ली। हजूर की आदत शरीफा थी कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो अव्वल मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकात तहियातुल मस्जिद पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ़ रखते कि लोगों से मुलाकात फरमाएँ। चुनाचे हस्बे मामूल हजूर तशरीफ़ लाए और मुझे भी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं और मुनाफिक लोग आकर झूठे उज़र करते और कस्में खाते रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ज़ाहिर हाल को कबूल फरमाते रहे और बातिन से एराज़ फरमाते रहे। इतने में मैं भी हाजिर हुआ और सलाम किया। हजूर ने नाराज़गी के अंदाज में तबस्सुम फरमाया और अर्ज़ फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आपने एराज़ क्यों फरमाया? खुदा की कसम, मैं ना तो मुनाफिक हूँ और ना मुझे ईमान में कुछ रद्द है। इरशाद फरमाया, यहाँ आ। मैं करीब होकर बैठ गया। हजूर ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने रोका था? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं किसी दुनियादार के पास इस वक्त होता तो मुझे यकीन है कि मैं इसके गुस्से से कोई ना कोई बात बताकर खलासी पा लेता, मगर मुझे बात करने का सलीका अल्लाह ने इनायत फरमाया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके मुतल्लिक मुझे इल्म है, आपके सामने झूठ नहीं। या रसूल अल्लाह, बेशक आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन करीब है कि खुदा की ज़ात पाक आपके एताब को ज़ाइल कर देगी। हजूर में सच ही अर्ज़ करता हूँ, वल्लाह मुझे कोई उज़र ना था और जैसा फ़ारिग और वसअत वाला
میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا، پھر فرمایا کہ اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ خود فرمائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کبھی گناہ نہ کیا تھا، مگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو بھی ملا ہے اور جو تجھ کو ملا ہے۔ ایک بلال بن امیہ، دوسرے مراتا بن ربی۔ میں نے دیکھا وہ سارے شخص جو بدری ہیں وہ میرے شریک حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ اب اس ارشاد کی صحابہ رضی اللہ اجمعین نے تعمیل اس طرح کر کے دکھائی کہ کعب فرماتے ہیں کہ حضور کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا، ہم سے اجتناب کیا، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنے وسعت کے ہمیں تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، وہ دیوار بیگانے ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اس حال میں مر گیا تو حضور جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور کا وصال شریف ہو گیا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم تینوں سے 50 دن اسی حال میں گزرے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع سے ہی گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں نے سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ حضور کے بعد نماز کے بعد حضور کی قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا، آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا تو حضور منہ پھیر لیتے اور میری جانب اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کر دینا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو فتادہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات میں بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہی وہاں سے لوٹ آیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ نصرانی میرے پاس آیا اور غسان کے کافر کا بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تجھ پر ظلم کر رکھا ہے، تجھے اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی اور میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ سے طمع کرنے لگے، مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی۔ یہ ایک مصیبت اور آئی، اس خط کو میں نے تندور میں پھونک دیا اور حضور سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو آپ کے اعراض کی وجہ سے کافر بھی مجھے طمع کرنے لگے ہیں۔ اس حالت میں ہم پر 40 روز گزرے تھے کہ حضور کا قاصد میرے پاس حضور کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ تو میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان کے قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اور اس امر کا فیصلہ نہ فرما دے وہیں رہنا۔ بلال بن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی غیر خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اس بات کی تجھے اجازت ہے،
مگر قربت نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بات کی طرف تو ان کا ملان بھی نہیں، جس روزے سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزرا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس حال میں 10 روز اور گزر گئے، ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بر ہو رہی تھی۔ سلا پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی جو سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار بھاگے ہوئے آئے۔ میں نے اپنے پہننے کے کپڑے اس بشارت دینے والے کی نظر کیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھی کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب مسجد نبوی میں گیا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا، خوشی کے انوار چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اس لیے یہ امارات و وسرت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا بہتر ہے کچھ حصہ میرے پاس بھی رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی اس نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ سبق: صحابہ کرام علیہ رضوان کی اطاعت دینداری ہی اللہ کے خوف کا ایک نمونہ ہے۔ ان پاک لوگوں کے پاکیزہ زندگیوں کی مثال کسی امت میں بھی نہیں ملتی اور یہ لوگ واقعی خیر الامم کے صحیح مصدق ہیں۔ دیکھیے سچے و پکے مومن ہیں، جنگ میں ہمیشہ شریک رہے مگر ایک مرتبہ غیر حاضری پر کیا عتاب ہوا، اس کو کس فرمانبرداری سے برداشت کیا۔ 50 دن رو رو کر گزار دیے اور مال جس کی بدولت یہ واقعہ پیش آیا وہ بھی صدقہ کر دیا، اور دوسرے مسلمان حتیٰ کہ ان تینوں کی بیویاں بھی فرمان رسول پر ان تینوں سے ہر قسم کا تعلق منقطع کر لیتی ہیں۔ حضرت کعب کی طرف ایک کافر بادشاہ کا خط بھی آتا ہے جس میں لالچ دیا گیا، مگر حضرت کعب بجائے کسی اشتعال کے نادم ہوئے، اس سے پہلے بھی زیادہ پشیمان ہو کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور خطرہ بھی لاحق ہے کہ کہیں خدا اور رسول کی خفگی سے دونوں جہاں برباد نہ ہو جائیں۔ ایک ہم ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام بھی سامنے ہیں اور بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لیجئے، پھر دیکھیے ہم کی تعمیل کہاں تک کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرنی۔ اس کے بعد زکوٰۃ حج کا تو پوچھا ہی نہ جائے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس دردناک کہانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کے سچے اور پکے فدائی اور شدائی تھے، وہ کسی قیمت پر بھی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لوگ معاذ اللہ حضور کے صحابہ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بڑے ناعاقبت اندیش ہیں۔ تو دوستو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز سے مستفید ہو سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی مزید سبق آموز واقعے میں، تب تک اللہ حافظ۔